अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 19। अब क्या होगा बाबा साहब? कुछ नहीं मियाँ, वक्त खुद फैसले करेगा। मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा। बाहर निकल कर देख सकता हूँ मैं उसे। हाँ हाँ, जो जगह हमने कायम कर दी है और तुमसे दरख्वास्त की है कि इससे बाहर कदम ना निकालना, बस वहीं तक रहना। 10 बार चाहो तो जा सकते हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर निकल आया। बाबा साहब मेरे पीछे ही थे। बूढ़ा चरण अपनी मखसूस जगह आंखें बंद किए धूनी रमाए बैठा हुआ था। उसका भयानक और बदहैयत चेहरा बड़ी अजीबोगरीब कैफियत का हामिल था। मेरे कदमों की आहट पर भी उसने आंखें नहीं खोली। मैंने बाबा साहब से कहा, अगर हम इस जगह से कदम बाहर निकालना चाहें तो क्या हमारी राह में रुकावट होगी? बिल्कुल नहीं, मगर ऐसा करना नहीं तुम, जब तक मैं ना कहूँ। हम भूखे रहेंगे तो ये बदबख्त भी तो भूखा ही मरेगा। ये अपने लिए गलास्ते ज़रूर हासिल कर सकता है, मगर ये गलास्ते उसकी शकम सीरी नहीं कर पाएंगी। ये सारे रम्स मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। बस देखता रहा, देखता रहता था। कई बार दिल में ये ख्याल उभरा था कि काश मुझे भी उन तमाम चीज़ों से आशनाई हासिल होती। बुढ़िया चरण को देर तक देखता रहा और उसके बाद ठंडी सांस लेकर वापस अपनी जगह आ गया। बाबा फजल हुसैन भी खामोशी से एक जगह बैठ गए थे। यूं पूरा दिन गुजर गया, फिर रात गुजरने लगी। प्यास शदीद महसूस हो रही थी, भूख भी लग रही थी, मगर जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था। अलबत्ता ये महसूस किया था कि बाबा साहब ने कई बार मुझे तशवीशनाक निगाहों से देखा है और ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए हैं। 3 दिन गुजर गए, पूरे 3 दिन। अब तो हाथ पाँव से जान भी नहीं रही थी। हमारा दुश्मन हमारे सामने धूनी रमाए बैठा था। रात का अगर वो कुछ खा पी लेता हो तो खा पी लेता हो, मगर दिन में उस पर कई बार निगाहें डालते और वो उसी तरह साकत और जामत बैठे पाते थे। वो भी जान को ही अटक गया था, क्योंकि बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ था। वो अपनी तमाम हिम्मतें खो बैठा। 3 दिन में भूखा प्यासा रहना मामूली बात नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे बदन की सारी कुव्वतें ख़त्म हो गई हो। गला खुश्क था, सर चिकरा रहा था, आंखों की बिनाई ख़त्म होती जा रही थी। कभी कभी बाबा फजल हुसैन के चेहरे पर निगाह दौड़ाता तो उस पर तशवीश के आसार पाता। उस वक्त भी वो जाए नमाज पर बैठे हुए आंखें बंद किए किसी सोच में डूबे हुए थे। कुछ देर के बाद उन्होंने गर्दन उठाई, मेरी तरफ देखा और फिर उनकी आवाज़ उभरी, मासूद मियाँ उठ कर आओ, मेरे पास आओ। मैंने न जाने किस किस तरह अपने रागर और बेजान जिस्म को घसीटा। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बाहर तो किसी न किसी तरह बाबा फजल हुसैन के सामने आकर बैठ गया। उनके चेहरे पर भी मुर्दनी छाई हुई थी, होंठ खुश्क थे, आवाज़ भी नहीं फो गई थी। कहने लगे, मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। मैं तो शायद उसे इस तरह बर्बाद कर देता कि दोबारा किसी को लड़काने की जरूरत ना होती उसे। लेकिन मियाँ, तुम नौजवान हो, तुम्हारे बदन को हर चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए कुछ और सोच रहा हूँ। देखो मियाँ, कहने की बात नहीं है, ना ही एहसान किसी पर। कुछ ऐसी बातें होती है जो अपने लिए वक्त मांगती है, और जब वक्त आता है तब इंसान कुछ भी करे, तकमील खुद ब खुद हो जाती है। मेरा ख्याल है कि मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होंगी। ज़ाहिर है ग़ज़ा और पानी अल्लाह का हुक्म है, और उससे दूरी बहर तौर बहुत सी कमी पैदा कर देती है। मेरा ख्याल है मसूद मियाँ, बात ख़त्म कर देनी चाहिए। लो ये लू रखो, तुम्हारे बड़े काम की चीज़ है। उन्होंने अपने लिबास से एक सफ़ेद छोटी सी तख्ती निकाल कर मुझे दी। ये मेरा एहसास हयात है। सामने की सिमत रुख करके दाने बाजू पर बांध लो। उसके साथ जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे पूरे गौर से सुनो। होशो हवास साथ दे रहे हैं। जी बाबा फजल हुसैन, मैंने कहा। मैं बेइल्म इंसान हूँ मसूद मियाँ, बड़ी कम मालूमात है मुझे। तुम्हें कोई इल्म नहीं दे सकता, बस जो थोड़ा बहुत जानता हूँ बताए दे रहा हूँ। इल्म की वसात इस कायनात के सारे समंदरों से करोड़ों गुना ज़्यादा है। मार्फत इताए इलाही है जो हर किसी को नहीं मिलता, बस उसकी देन है जिसे चाहे इशारा करके दे दे। जो कुछ मिल जाए उस पर शुक्र ज़रूरी है, और की हवस सब कुछ छीन लेती है। चनाचा कनात करना, जो मिले उसे अमानत जानना, और अमानत में अपना हिस्सा नहीं होता। हाँ साहब, अमानत जो इजाज़त दे, बदी को तलाश नहीं करना पड़ता, बदी खुद बोलती है। जान लो तो तफरीक ना करना दीन धर्म की, के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और सब उसी मिट्टी की तख्लीक है, और मिट्टी का मालिक आसमान वाला है। होशो हवास साथ दे रहे हैं। जी, मैंने कहा। उन अल्फाज को गुम ना करना, ये अमानत के तौर पर दे रहा हूँ तुम्हें। आंखें बंद कर लो,
ज़हन के दरवाजे खुल जाते हैं, आंखें बंद कर लो। उन्होंने दोबारा कहा और मैंने आंखें बंद कर ली। फजल हसैन बोले, साहब ईमान हो, ईमान कायम है, यही तुम्हारी जीत है। वो ना मांगना जो ना मिले, कुछ तलब किया जाए और पाओ तो दे देना। दिल वो चीज़ है जो फैसला करने में मदद देता है, लेकिन सरकशी करे तो तस्लीम ना करना। अपनी तलब अपनी ज़ात को पीछे रखना ताकि वक्त ये कि लकीर ख़त्म ना हो जाए। तुम्हें ये लकीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अबूर करनी है, बस इसके बाद तमाम रास्ते कुशादा हो जाएंगे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। बाबा साहब खामोश हो गए। मैं आंखें बंद किए बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि वो कुछ बोले। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और शायद आधा घंटा गुजर गया। फिर आंखें खुद ब खुद खुल गई। पहली निगाह बाबा साहब पर डाली और दहल कर दिल रह गया कि वो करवट के बल लेटे हुए थे। आंखें बेनूर थी और बदन साकित। घबरा कर नब्ज़ें टटोली, मगर जिस्म से रूह का रिश्ता मुंतका हो चुका था। वो रुखसत हो गए थे। यकीन न आया, न जाने कितनी आवाज़ें दी, उन्हें हलाया जलाया और दम बखुद रह गया। आह! बाबा फजल हसैन अब दुनिया में नहीं थे। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? सब कुछ भूल गया। सारा खौफ दिल से निकल गया। न भूख या चरण याद रहा, न भूख प्यास। बाबा फजल हसैन के बिछड़ जाने का गम था और दिल रो रहा था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। चनाचा उठा, उस पत्थरों से चुनी एक कमरे की इमारत के बाएं सिमत गया। वहाँ कदाल पड़ी हुई थी। उठाई और पत्थरों में सुराख करने लगा। मेरी कदाल ने चट्टानें शक कर दी और मैंने रुके बगैर एक गहरा गड्ढा तैयार कर लिया। उसके बाद बाबा फजल हसैन के जिस्दे खाकी को उसमें उतार कर मैंने उसे बंद कर दिया। पत्थरों से उसे अच्छी तरह ढकने के बाद मैंने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। उन्होंने कहा था, अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है मसूद मियाँ, यहाँ से चल पड़ो और चलते रहो। मैंने ऐसे ही किया। उस जगह पहुँचा जहाँ बुढ़िया चरण धरना मारे बैठा था। वो वहाँ मौजूद नहीं था। शायद उकता कर वहाँ से चला गया था। कोई ख़ास ख्याल ना आया, चलता रहा। सारी रात सर से गुजर गई। सुबह की रोशनी में एक बस्ती के आसार नज़र आए। कदम उसकी तरफ बढ़ गए। आमों के दरख्त झूल रहे थे। पक्के आमों की खुशबू फ़िज़ा में रची हुई थी। कोई बाग था। बस्ती की किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ उभरी और कदम रुक गए। मस्जिद की तलाश में नजरें दौड़ाई। दूर से कुछ मीनार नजर आए और कदम उस तरफ उठ गए। आहिस्ता आहिस्ता चलता मस्जिद के करीब पहुंच गया। मस्जिद के आईन सामने एक झोंपड़ा नुमा होटल था, जहां दो सफाई सुथराई में मसरूफ़ थे। मैं उनके सामने से गुजरा और उन्हें सलाम किया। दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे। मुसलमान हो? मैंने रुक कर पूछा। जी जी हाँ, दोनों बेवक्त बोले। सलाम का जवाब नहीं दिया। गलती हो गई। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो? तैयारियाँ। नमाजी नमाज से फारिग होकर चाय पीने आते हैं, उस वक्त तक हम चाय तैयार कर लेते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, मैंने कहा और वो दोनों जंपे जंपे नजर आने लगे। वाह दोस्तों, चिराग तले अंधेरा। अल्लाह के घर के सामने रहते हो और अल्लाह के सामने नहीं जाते, बुरी बात है। आओ चलो नमाज पढ़ो। वो दोनों सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलते हुए मस्जिद में दाखिल हो गए। बहुत से बंद गाने खुदा नमाज पढ़ने आ रहे थे। मैं वज़ू करने बैठ गया। ग़ज़ा और पानी को तरसा हुआ था, मगर किसी चीज़ की हाजत ना हो रही थी। वज़ू करते हुए कूली भी की थी, मगर पानी का कतरा हलक से ना उतारा। वो दोनों मेरी तकलीद कर रहे थे। करीब खड़े होकर नमाज पढ़ी। नमाज के खात्मे के बाद मौज़िन साहब ने कहा, शेख रहमतुल्लाह साहब के बेटे अज़मतुल्लाह की अहलिया का इंतकाल हो गया है। जनाजा 11 बजे पढ़ा जाएगा। आप लोगों में से जिसे वक्त मिले शिरकत फरमा लीजिए। मेरे साथ नमाज पढ़ने वाले दोनों अफराद में से एक ने कहा, अरे अज़मतुल्लाह की बीवी का इंतकाल हो गया? अभी पिछले साल ही तो शादी हुई थी उसकी। हाँ, मुझे खुद हैरत है। फिर उनमें से एक ने कहा, हमारे साथ आइए हजरात, एक प्याली चाय पी लीजिए, हमें खुशी होगी। नहीं मियाँ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। शर्मिंदा न फरमाइए हजरत, हमारी छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसरार कर रहे हैं तो इनकार नहीं करेंगे, मैंने कहा और उनके साथ मस्जिद से बाहर निकल आया। उनमें से एक ने कहा, हमारा ये होटल भाइयों का होटल कहलाता है। हम दोनों सगे भाई हैं। मेरा नाम शबान है और मेरे भाई का नाम रमज़ान है। हम शादीशुदा हैं और बीवी बच्चे हैं। हमारी गुजर बसर मुश्किल से होती है, बस अल्लाह का एहसान है। मैं उनके साथ होटल आ गया। वो जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगे। लोग आना शुरू हो गए और बेंचों पर बैठ गए। चलो भाई रमज़ान, चाय पिलाओ।
آنے والے میں سے ایک نے کہا۔ بس ابھی تیار ہوئی۔ شبان میاں آج تو مسجد میں نظر آ رہے تھے، نماز شروع کر دی کیا؟ ایک بزرگ نے پوچھا۔ ہاں علیم چچا، بس اللہ کا کرم ہے۔ میاں ہو گیا کرم اور دل درد دور، علیم چچا نے کہا۔ بہت سے لوگ آ کر بینچوں میں بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا، اما فضل بھائی، یہ شیخ صاحب کی بہو کو کیا ہو گیا؟ کچھ پتہ نہیں پہلوان، 3-4 دن سے بڑی بھاگ دوڑ دیکھ رہا تھا، مگر بڑے آدمی ہیں، کون پوچھے کون بتائے، اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں یہ لوگ۔ ویسے دل دکھا، شادی کو پورا سال ہو گیا تھا، بال بچے کی خبر سنی تھی، کچھ ہو سکتا ہے، چکر تو لگانا چاہیے۔ ہاں ہاں، بستی والے ہیں، جائیں گے کیوں نہیں۔ رمضان اور شبان چائے بنا رہے تھے اور لوگ آ کر بیٹھتے جا رہے تھے، مگر چائے کی پہلی پیالی رمضان نے مجھے لا کر دی۔ دوسرے مہمان بھی تو ہیں رمضان بھائی، سب کو دے رہا ہوں میاں صاحب، آپ لو۔ میں نے چائے لی، صبر و سکون سے ٹھنڈی ہونے کا انتظار کرتا رہا اور پھر شکر الحمدللہ کہہ کر چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ نہ جانے کتنے دن کے بعد یہ دودھ چینی کا سیار حلق سے اترا تھا، مگر کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مالک نے سحری بخشی ہوئی تھی، خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ رمضان اور شبان کچھ حیران نظر آ رہے تھے، دونوں خوب بھاگ دوڑ کر رہے تھے، گاہک تھے کہ ٹوٹ نہ رہے تھے۔ سورج خوب چمک اٹھا۔ رمضان نے شبان سے کہا، شبان جاؤ سامان لاؤ، ابراہیم بھائی کی دکان کھل گئی ہوگی، پتی چینی لے لینا، پہلے دودھ لینا، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ جاتا ہوں، شبان نے کہا اور کچھ برتن لے کر چلا گیا۔ میاں صاحب لو اور چائے پیو۔ رمضان 2 پیالی چائے لے کر میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے شیشے کی برنی سے کچھ بسکٹ بھی ایک پلیٹ میں رکھ لیے تھے۔ بس میاں، مہمان نوازی تو ہو گئی، یہ سب ضروری نہیں ہے، آپ کی ہماری قسم میاں صاحب لے لو، ہماری خوشی پوری کرو۔ رمضان عاجزی سے بولا۔ اوفو، قسم بھی دے دی۔ میں نے تھوڑے سے تکلف سے چائے لے لی۔ پیٹ کے ہلکے ہیں میاں صاحب، جو دل میں آ رہا ہے کہے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ رمضان بولا۔ کہو رمضان میاں۔ میاں صاحب پہنچے ہوئے لگتے ہو۔ ایک نے کہا۔ دیکھا تو دل نے کہا کہ جو کہہ رہے ہو مان لو رمضان میاں۔ اماں ابا نے زندگی بھر کہا بچوں نماز پڑھا کرو، ٹال دیتے تھے، مگر تمہارے کہنے سے یوں لگا جیسے کسی نے گلے میں رسی ڈال دی ہو۔ بندھے ہوئے مسجد میں پہنچے تھے اور پھر نقد سوار ہو گیا۔ جتنے گاہک اتنی دیر میں آئے ہیں، رات تک نہ آتے تھے، سودا بھی ختم ہو گیا اور منگوانا پڑا۔ یہی عالم رہا تو بھائیوں کا ہوٹل تو پکا بن جائے گا، کھانا بھی پکانے لگیں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے ہمارے تو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، جہاں تک پہنچا ہوا ہوں رمضان میاں، خود جانتا ہوں تم معصوم آدمی ہو، اس لیے ایسا سمجھ رہے ہو۔ میں خود بھی نماز کی نعمت سے محروم تھا۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ نماز جاری کر دو، بس اسی کی بات دل میں بیٹھ گئی۔ اس آبادی میں داخل ہوا تو اذان ہو رہی تھی، تم سے نماز کے لیے کہہ کر اپنا فرض پورا کیا، تم نے میری بات مان لی، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تم کچھ بھی کہو میاں صاحب، اپنے دل پر بڑا اثر ہوا ہے، بڑی غربت ہے ہمارے ہاں، بس یوں سمجھ لو پھٹے پرانے بسر ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا، شدن خان شاہی باورچی خانے کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ ابا کا نام شدن خان تھا، باورچی کا کام کرتے تھے۔ نہ صرف جمال گڑھی بلکہ آس پاس کی بستیوں میں دھوم تھی، دور دور راجاؤں نوابوں کے ہاں کھانا پکانے جاتے تھے۔ ہمیں بھی کام سکھایا، مگر پیاز کاٹنا اور دیگوں میں کھرچا ہلانا ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ ابا نے سختی کی تو گھر سے بھاگ گئے، خوب ہاک اڑائی، اور جب کہیں کچھ نہ ملا تو واپس آ گئے۔ ابا کو گٹھیا ہو گیا، کام دھندا ختم ہو گیا، جمع پونجی چل رہی تھی، رشتے کی لڑکیوں سے شادی کر دی، مگر کوئی دھندا نہیں جما۔ پہلے اماں مری، پھر ابا چل بسے۔ یہ ایک جگہ چھوڑ گئے تھے، مسجد کنارے کام آ گئی۔ گھر والیوں کے ہار بندے بیچ کر 4 برتن ڈالے اور چائے بیچنے بیٹھ گئی۔ میاں صاحب کچھ نظر کر دو۔ ارے رمضان میاں، تم غلط سمجھ رہے ہو، دعا ضرور کر سکتا ہوں تمہارے لیے، اور میرے بس میں کچھ نہیں۔ ایک بات کہی تھی تم نے ابھی میاں صاحب، کیا؟ تم کہہ رہے تھے کہ اس بستی میں داخل ہوا تو اذان ہو رہی تھی، کہیں باہر سے آئے ہو؟ ہاں، تمہاری اس بستی کا نام جمال گڑھی ہے؟ پکا؟ میاں کوئی رشتہ دار رہتا ہے کیا؟ تم ہو تو صحیح، دیکھ لو، سب سے پہلے تم ہی ملے، میں نے مسکرا کر کہا، اور رمضان جذباتی ہو گیا۔ گاہک چلے گئے تھے، ہم دونوں ہی تھے۔ اس وقت رمضان نے اپنی چائے کی پیالی رکھی اور نیچے بیٹھ کر دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، 3 بچے میرے ہیں، 2 میرے بھائی کے،
تمہیں ہمارے بچوں کی قسم میاں صاحب، ہمارے مہمان بن جاؤ، کچھ دن ہمارے ساتھ رہو، کچھ ملے یا نہ ملے، ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ تمہاری برکت ضرور ہوگی۔ 5 معصوم بچوں کی قسم دی ہے، انکار نہ کرنا، دل ٹوٹ جائے گا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ اب کیفیت یہ تھی کہ میں اسے پاؤں چڑھا کر رہا تھا اور وہ کیکڑ کی طرح میرے پاؤں سے لپٹا جا رہا تھا۔ وعدہ کر لو میاں جی، وعدہ کر لو، تمہیں میرے بچوں کی قسم۔ پاؤں چھوڑو رمضان، اگر تم مجھے مہمان بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کچھ عرصے کے تمہارے ساتھ رہوں گا، وعدہ کرتا ہوں میں رمضان۔ تب کہیں جا کر رمضان نے میرے پاؤں چھوڑے اور کرتے کے دامن سے آنسو خشک کرتا ہوا بولا، دل بڑا دکھا ہوا ہے میاں صاحب، زندگی کی ساری خوشیوں سے دور ہو گئے ہیں، کوئی عزت نہیں رہی بستی میں، سب حقارت سے دیکھتے ہیں، تم سے دل کی باتیں ہی کر لیں گے، جی خوش ہو جائے گا، ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے گا، کچھ باتیں ضرور سن لو رمضان۔ جی میاں صاحب، میں خود اتنا گناہ گار انسان ہوں کہ میری نحوست سے بہت سو کو نقصان پہنچا ہے، تم یہ بات کان کھول کر سن لو کہ میں ایک منحوس انسان ہوں، کل تم خود ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، بس یہ سمجھ لو، کوئی پہنچا ہوا آدمی نہیں ہوں، کل اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو مجھے الزام نہ دینا۔ چلو وعدہ، آ گئی خود ہمارے سر، اب وعدے سے نہ پھر جانا۔ وہ ایسے بولا کہ مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ خوب ہو رمضان میاں، اچھا ایک بات تو مان لو گے ہماری، جب تک ہمیں اپنے پاس رکھو ہم سے ہوٹل کے کام لینا، میاں صفائی کریں گے، گاہکوں کو چائے تقسیم کریں گے اور جو بھی کام ہوا۔ بالکل نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں گلے پر بیٹھ جانا، ہم منع نہیں کریں گے، بولو منظور؟ میں ہنستا رہا۔ شبان سامان لے کر آ گیا، اس نے چائے کا پانی چڑھا دیا اور گاہک آتے جاتے رہے۔ پتہ نہیں یہ معمول تھا یا واقعی اتفاق ہو رہا تھا، رمضان اور شبان کو فرصت نہیں مل رہی تھی۔ تقریباً 11 بجے شیخ رحمت اللہ کے ہاں سے جنازہ آ گیا، بے شمار افراد تھے، کلمے کا ورد کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں بھی تیار ہو گیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ جنازہ صحن مسجد میں رکھ دیا گیا، لاتعداد غمزدہ چہرے نظر آ رہے تھے، کچھ لوگوں کی حالت بہت خراب نظر آ رہی تھی۔ دفعتاً میرے دل میں کلبلاہٹ ہونے لگی، یوں لگنے لگا جیسے کوئی میرے دل کو انگلیوں سے ٹٹول رہا ہو۔ پھر ایک سرگوشی سی ذہن میں ابھری اور میں اسے سننے لگا۔ آواز کس کی تھی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن الفاظ واضح تھے، مسعود میاں آنکھیں کھلی رکھا کرو۔ میں ششدر رہ گیا، کوئی آواز میرے منہ سے نہ نکل سکی۔ سرگوشی پھر ابھری، یہ کون بینا لوگ ہیں، یہ جس لڑکی کا جنازہ پڑھنے لائے ہیں وہ مری نہیں ہے، زندہ ہے، تھوڑی سی کوشش سے اس کے دل کی دھڑکنیں بحال ہو سکتی ہے، کسی سے رابطہ کرو اور اسے ترغیب بتاؤ۔ مجھے جو کچھ بتایا گیا اسے سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ ہدایت اتنی واضح تھی کہ کوئی وہم نہ رہ گیا تھا، بات اتنی عجیب تھی کہ عقل ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ میں یہ کیسے کروں؟ مگر وہ الفاظ، وہ آواز، آنکھیں بند کر لو، دل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک عجیب سا اعتماد دل میں پیدا ہو گیا۔ آگے بڑھا، نماز جنازہ کھڑی ہونے میں شاید کچھ دیر تھی۔ اس معمر شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر حسرت تو یاس تھی، آنکھیں متورم تھی، آنسو رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ وہ کئی دوسرے لوگوں کے درمیان تھا، لوگ اسے سنبھالے ہوئے تھے۔ میں پر اعتماد قدموں سے آگے بڑھا، اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ سب چونکے مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ معمر شخص نے روتی آنکھوں سے مجھے دیکھا، سسکی ابھری اور بولا، جی بھائی ذرا ادھر آئیے۔ میں نے اسے گھسیٹا۔ یقیناً بڑا آدمی تھا، لیکن مصیبتیں پڑتی ہے تو آدمی صرف آدمی ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ جی کہیے، اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا اور دوسرے لوگوں سے کچھ دور ہٹ آیا۔ آپ لڑکی کے کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ باپ ہوں بد نصیب، اکلوتی بیٹی تھی میری 1 سال پہلے شادی کی تھی، خدا کا شکر ہے بڑے صحیح انسان سے ملاقات ہوئی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی لڑکی مری نہیں ہے، زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ جی وہ زندہ ہے، میرا حکم ہے جنازہ واپس لے چلیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ اور آپ سب لڑکی کے قاتل قرار پائیں گے۔ میں اپنی زندگی میں اس کی تدفین نہ ہونے دوں گا۔ آپ اسے قبر میں اتاریں گے تو میں اس قبر میں داخل ہو جاؤں گا اور آپ کو مجھ پر بھی مٹی ڈالنی پڑے گی۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھل گیا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر دوسرے لوگ قریب آ گئے۔
ایک نے کہا کیا بات ہے چچا جان، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ان سے پوچھو یہ کون ہے، کوئی جانتا ہے؟ ماما شخص نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا بات ہے، آپ کون ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، لیکن آپ اس لڑکی کو زندہ دفنانے جا رہے ہیں۔ میری بات مان لیں، لڑکی زندہ ہے۔ میں آپ کو ترکیب بتا سکتا ہوں کہ اس کی زندگی کیسے واپس لا جا سکتی ہے۔ سب اچنبھے میں رہ گئے، بات پھیل گئی، کچھ اور افراد قریب آ گئے۔ ایک شخص نے نرم لہجے میں کہا، آپ کوئی بری بات نہیں کہہ رہے، خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ آپ کون ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر لکت رام بھلا۔ میں شیخ صاحب کا فیملی ڈاکٹر ہوں۔ اگر آپ جنازے کو وہ گھر لے چلیں گے تو میں ترکیب بتا سکتا ہوں جس سے اس کی زندگی واپس لا جا سکے۔ ایسا نہ ہو آپ ہر سزا قبول کروں گا، میں رسیوں سے باندھ دیں تاکہ بھاگ نہ سکوں۔ کہرام مچ گیا، سب میرے ہی گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان نے روتے ہوئے کہا، میں جنازہ واپس لے جاؤں گا، یہ گناہ ہوتا ہے عظمت اللہ، میت کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ کوئی پاگل لگتا ہے۔ کچھ بزرگوں نے کہا، ایک منٹ محترم، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے اور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر بھلا نے کہا، یہ مناسب وقت تھا کہ میں اپنے دل کی بات بتا دوں۔ جو کچھ میرے دل میں ابھرا تھا وہ میرے لیے ایمان کی طرح مستقیم تھا اور مجھے نتائج کا کوئی خوف نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے جو کچھ مجھ سے کہا گیا تھا دوہرا دیا۔ ڈاکٹر بھلا منہ کھول کر رہ گئے تھے۔ دوسروں نے بھی میری بات سنی تھی۔ ڈاکٹر بھلا نے کہا، آپ لوگ خود فیصلہ کریں، یہ آپ کا مذہبی معاملہ ہے۔ میں لاش واپس لے جاؤں گا، عظمت اللہ نے کہا، اور چاروں طرف یہ آوازیں ابھرنے لگی، جنازہ واپس جائے گا، جنازہ واپس جائے گا۔ مجھے ایک طرح سے حراست میں لے لیا گیا، لوگ میرا جائزہ لے رہے تھے۔ تمام لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن اس انہونی کو مجھ سے منسوب سمجھ لیا گیا تھا۔ وہ جن کے دل کو لگی تھی مجھے آس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ اسے دیوانگی قرار دے رہے تھے۔ ایک شخص نے ڈاکٹر بھلا سے کہا، یہ کیا دیوانگی ہے؟ یہ دیوانگی صحیح، لیکن اس شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ قابل غور ہے اور طبی نقطۂ نگاہ سے اسے ممکنات میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ شیخ رحمت اللہ، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ بھلا صاحب بولے، بھئی اب میں مخالفت نہیں کروں گا۔ لڑکی کے والد ناظم حیات جنازہ واپس لے جانے پر متفق ہے، اس کا شوہر آمادہ ہے، تو میں مخالفت نہیں کروں گا، مگر یہ انوکھا انکشاف ہے اور اس نوجوان نے پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس نے تو متوفیہ کو دیکھا بھی نہیں۔ بلا وجہ دیر کی جا رہی ہے، آپ لوگ واپس کیوں نہیں چلتے؟ عظمت اللہ بگڑ کر کہا، ہاں چلو جنازہ اٹھاؤ۔ رحمت اللہ بولے، میں کچھ دیر کے لیے اجازت چاہتا ہوں اور کچھ ساتھی ڈاکٹروں کو لے کر ابھی پہنچ رہا ہوں۔ ڈاکٹر بھلا نے کہا۔ جنازہ واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور میں سوچ میں ڈوبا ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ بالآخر جنازہ گھر واپس پہنچ گیا۔ محشر کا سماں تھا، جوان موت تھی، اندر سے بینڈ کرنے کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ جنازہ واپس پہنچا تو عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ مردوں نے سمجھداری سے کام لیا، عورتوں کو کچھ نہیں بتایا۔ سب کو سختی سے ہٹا کر لاش ایک کمرے میں پہنچا دی گئی۔ مجھے بھی اسی کمرے میں لے آیا گیا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر بھلا ایک لیڈی ڈاکٹر اور 3 ڈاکٹروں کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ مجھے جو ہدایات ملی تھی اس کے مطابق تمام انتظامات کیے گئے۔ سارا کام آنن فانن ہو گیا، پوری بستی ہی امڑ آئی تھی، باہر ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ لوگ شیخ رحمت اللہ کی کوٹھی کے سامنے جمع ہو رہے تھے۔ کمرہ خالی کرا لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر بھلا ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ موجود تھے۔ لیڈی ڈاکٹر مسز گھوش نے تیاریاں کی تھی۔ میں عظمت اللہ رحمت اللہ اور ناظم حیات کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وقت چیختا ہوا گزر رہا تھا، ایک لمحہ سنسنی خیز تھا، پھر لیڈی ڈاکٹر کی آواز ابھری، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ! کیا ہوا؟ بھلا کی کپکپاتی آواز ابھری، یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، دل کی مالش کرو۔ میں کر رہی ہوں، لیڈی ڈاکٹر مسز گھوش نے کہا۔ کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر گھوش نے عظمت اللہ کی گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ وہ زندہ ہے، وہ ٹھیک ہے، مگر براہ کرم خود پر قابو رکھیے، براہ کرم کوئی ہنگامہ نہ ہونے دے۔ عظمت اللہ روتا ہوا اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ ناظم صاحب بازو پھیلا کر مجھ پر جھپٹے اور پاگلوں کی طرح مجھ پر لپٹ کر مجھے چومنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہنگامہ کہاں رکتا، کوئی کمرے سے نکل گیا اور پھر تو وہ کہرام مچا کہ توبہ! ڈاکٹر پریشان تھے، ناظم حیات کو باہر نہیں لے جایا جا سکا۔ عظمت اللہ نے بھی میری ہڈیاں کڑکڑائی، عجیب جملے کہے جانے لگے میرے بارے میں۔ مجھے بھی خوشی تھی لڑکی کے بچ جانے کی اور اپنے یقین کی پختگی کی بھی۔
پھر لڑکی ہوش میں آ گئی، عورتوں نے حملہ کر دیا، مردوں کو ہٹنا پڑا۔ ہم سب باہر نکل آئے، خاندان کے بے شمار لوگ تھے، انہوں نے سب کو گھیر لیا تھا اور مجھے موقع مل گیا، مگر میں بڑے دروازے سے باہر نہیں نکل سکا تھا کیونکہ وہاں پوری جمال گڑھی کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ مجھے احاطے کو کود کر بھاگنا پڑا اور کافی دور آ کر میں نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کے بعد بھائیوں کے ہوٹل کے سوا کہاں جا سکتا تھا، مگر ہوٹل خالی پڑا تھا، سامان یوں ہی بکھرا ہوا تھا۔ دونوں بھائی غائب تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی، یقیناً وہ دونوں بھی وہیں موجود ہوں گے۔ ایک تپڑی چارپائی پر لیٹ گیا اور ان واقعات پر غور کرنے لگا۔ دھوپ تیز تھی، گرمی بھی خوب پڑ رہی تھی، مگر یہاں ٹھنڈک تھی۔ میرے بدن میں سنسنی ہو رہی تھی۔ وہ آواز کس کی تھی؟ کون میرے اندر بولا تھا؟ کس نے مجھے یہ اعتماد دیا تھا؟ کیا ہوگا اب؟ کیا ہوگا آئندہ؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں جانتا تھا۔ کچھ آہٹیں ہوئی اور میں نے گردن اٹھا کر دیکھا، شبان تھا۔ ارے شبان، تم آ گئے، میں نے شبان سے کہا اور اس کے ساتھ ہاتھ سے دھچکی گر گئی۔ دوسرے لمحے اس نے میری طرف چھلانگ لگائی، میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا۔ کیا ہو گیا تمہیں شبان؟ آپ اللہ والے ہو میاں صاحب، قسم اللہ کی، غلام بنا لو ہمیں اپنا، ہمیں بھی کچھ دے دو میاں صاحب، خدا سے ڈرو شبان، کیا بچپنا ہے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ ہم وہیں تھے شیخ جی صاحب کی حویلی پر، تمہارے ساتھ ہی گئے تھے، وہاں تمہاری ڈھونڈ مچی ہوئی ہے چاروں طرف، کوئی لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آسمان سے اترے تھے، آسمان میں اڑ گئے، کوئی کچھ کہتا ہے رمضان کو پکڑ رکھا ہے انہوں نے۔ رمضان کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ بس میاں صاحب، وہ اس سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ جب مسجد میں تم نے شیخ صاحب کے سمدھی کو کچھ بتایا تھا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ آدمی کون ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ پاگل ہے، رمضان بگڑ گیا، اس نے کہہ دیا کہ پاگل نہیں درویش ہے، یہ بھی بتا دیا کہ تم ہمارے ہاں ٹھہرے ہوئے ہو۔ سب شیخ صاحب کی حویلی پر جمع تھے، سب کو پتہ چل گیا کہ شیخ صاحب کی بہو ٹھیک ہو گئی ہے اور اب سب تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے کسی کو بتایا دیا کہ میاں صاحب رمضان کے مہمان ہیں، بس رمضان گر گیا ان میں اور اس نے مجھے ادھر پھٹا دیا کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ موقع سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ 10 سیر دودھ پک کر لایا ہوں، چینی بھی لے لی ہے، پتی رمضان لیتا آئے گا۔ دیکھنا میاں صاحب، آج سارا دودھ لگ جائے گا، بلکہ کم پڑ جائے گا، کیونکہ اب ادھر مجمع لگے گا تمہاری وجہ سے۔ مگر میرے کو خطرہ تھا، رمضان بولا۔ کیا خطرہ تھا؟ میں نے بے اختیار ہنستے ہوئے پوچھا۔ ان معصوم لوگوں کی توقع شناسی پر مجھے بہت ہنسی آئی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ کہیں گھبرا کر نکل نہ جاؤ ادھر سے، اسی لیے تمہیں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں میاں صاحب؟ ضرور کہو شبان، میں نے پیار سے کہا۔ گھر والی نے 6 روزے رکھے تھے، بڑی منتیں مانی تھی برکت کے لیے۔ ہاں، عید آئے، بقر عید آئے، بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں بنے کئی سال سے، تنگ آ گئے تھے ہم تو۔ سن لی، اللہ نے برکت کے لیے تمہیں بھیج دیا، قسم اللہ کی، مہینہ بھر رک جاؤ تو عید بن جائے گی اس بار، شبان نے کہا اور میرا دل دکھنے لگا۔ کیا معصوم خواہش ہے! میں نے سوچا دور سے بہت سے لوگ اس طرف آتے نظر آئے تو شبان جلدی سے بولا، لو سنبھال لو، آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چائے کے لیے پانی کا بڑا دیچکا بھر کر چولہے پر چڑھا دیا۔ چائے کے لیے ایک لمحے کو میں شبان کی بات نہیں سمجھ پایا تھا، مگر پھر اس کے سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں نے خود ان لوگوں کو دیکھ لیا جو کافی تعداد میں تھے اور اسی طرف آ رہے تھے۔ بخلاہٹ تو سوار تھی، مگر کیا کرتا؟ بھاگ کر کہاں جاتا؟ اس کے علاوہ بھاگنا بے معنی تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ٹوٹ پڑے، کوئی میرے ہاتھ چوم رہا تھا تو کوئی میرے پاؤں پکڑ رہا تھا۔ میں نے خود کو ساکت چھوڑ دیا تھا، انہیں روکنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے رہے، پھر ان کے سوال شروع ہو گئے۔ مرشد حضور قبلہ، میری بیوی بیمار ہے، میاں صاحب میرا ایک بچہ گھر سے بھاگ گیا ہے، گھر والی لبے دم ہے، سرکار ایک بیٹے کا سوال ہے، مرشد سال بھر سے بیکار ہوں، خدا کے لیے۔ شبان کی آواز ابھری، کھاتے پیتے رہو بھائیو، میاں صاحب کی برکت والی چائے۔ یہ جملے تیر بہدف ثابت ہوئے، لوگ چائے پر ٹوٹ پڑے، خوب دھکا مکی ہونے لگی۔ رمضان کھڑا ہو گیا، پیسے ادھر بھائیو، پیسے ادھر، خبردار کوئی بے ایمانی نہ کرے، بخشش نہیں ہوگی۔ رمضان کا گلا بھر گیا،
جب سب نے مجھے چوم چاٹ لیا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا تو میں نے زور سے کہا، آپ لوگوں کو جو کچھ میرے ساتھ کرنا تھا کر لیا، یا کچھ باقی رہ گیا ہے؟ مرشد، ہماری مراد پوری کر دو۔ یہ کفر آپ بک رہے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ہم سمجھے نہیں مرشد، جس عقیدت کا اظہار آپ کر رہے ہیں میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ میں نے اس کا اظہار کیا۔ آپ اللہ والے ہیں مرشد، آپ سب بھی اللہ والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی مراد پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کا محکوم ہے اور اس کی رضا کے بغیر کوئی جنبش نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک ہے، اور شرک ناقابل بخشش ہے۔ آپ لوگ اس گناہ سے توبہ کریں، میں اس کا سب سے زیادہ گناہ گار بندہ ہوں۔ مگر آپ نے رحمت اللہ کی بیوی کی جان بچائی ہے۔ کسی نے کہا، صرف اللہ نے، صرف اللہ نے۔ میں نے بس ان کی ایک غلطی کی نشاندہی کر دی تھی۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ آپ لوگ واقعی اگر مجھ سے کچھ چاہتے ہیں تو میں اللہ کے حضور آپ کے لیے عاجزی سے دعا کر سکتا ہوں۔ اللہ آپ کی مشکلات دور کرے، جس کی جو جائز حاجت ہو وہ پوری کرے، جس کی بیوی بیمار ہے وہ شفا پائے، جس کا بیٹا گھر سے چلا گیا ہے وہ واپس آ جائے۔ بس یہی میرے بس میں ہے۔ ایک وعدہ ضرور کریں مجھ سے۔ بولے، کریں گے۔ آپ حکم دیں میاں صاحب۔ حکم نہیں، درخواست ہے۔ فرمائیے میاں صاحب۔